बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में किसी भी मुल्क की प्रोडक्शन जो तैयार की जाती है बनिस्बत इंपोर्ट के, उनकी अपनी प्रोडक्शन जो उस मुल्क के लिए होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और दुनिया भर में उसको जो है एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं, खो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हों या दीगर मोबाइल की हों या इलेक्ट्रिक की हों, मुख्तलिफ़ शोबों में अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और मुल्क का ज़र मुबादला बचाने की कोशिश कर रही हैं और मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार रोज़गार के साथ अदा कर रही हैं। पाकिस्तान में हायर का नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और पाकिस्तान के जो भी रहने वाले हैं उनमें से बड़ी तादाद हायर के नाम से वाकिफ़ है। उसके असबाब ये हैं कि हायर की मुख्तलिफ़ अशिया जो है पाकिस्तानियों को दस्तयाब होती है मुख्तलिफ़ फील्ड के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर क्रिकेट के शायकीन हैं तो हायर का नाम पेशावर ज़ल्मी के तौर पे उनके पाकिस्तान की क्रिकेट के फ़रोग़ में उनका अहम नाम है, जिसे पाकिस्तानी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के नाम से तकरीबन क्रिकेट के जो शायकीन हैं, जो लवर्स हैं, वो बखूबी वाकिफ़ हैं। उसके अलावा जो क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं लेते वो भी पेशावर ज़ल्मी और हायर के नाम से वाकिफ़ हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जब एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फील्ड, लैपटॉप, जो भी यानी माइक्रोवेव, अपना क्या कहते हैं, डिस्पेंसर्स, मुख्तलिफ़ वॉशिंग मशीन, जब इनके नाम आते हैं तो हायर का नाम ऑटोमेटिक आता है जहन में। और क्यों? उसके असबाब ये है कि हायर एक अरसे दराज से पाकिस्तान में अपना मजबूत नेटवर्क चला रहा है और इनकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत इस पे मेहनत करती है और बाकायदा उसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम रखी हुई है कि किसी भी मामले में कोई शिकायतें हों तो उसका अजाला वो कर सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि हायर का नाम जब आपके हमारे जहन में आता है तो ख़ुद ब खुद एक आला कंपनी, आला प्रोडक्ट्स जहन में आती है। हायर ने पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट लगाए हैं मुख्तलिफ़ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के लिए। उसके अलावा ये भी आपको ये नाचीज़ बता चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ और दीगर चीज़ों में भी हायर तेज़ी से अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट की तरफ गामज़न है। अब पाकिस्तान में गाड़ियाँ भी इंशाल्लाह वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आएगा। खैर, ये बात तो हट के अभी मौजू हमारा जो है वो ये है कि हायर का नाम जब आता है तो जहन में ख़ुद ब खुद एक अच्छे इदारे की बात आती है, अच्छी मैनेजमेंट की बात आती है। पाकिस्तानी जो घरों में मुख्तलिफ़ सीज़न के हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करती हैं तो उसमें हायर का नाम सर फहरिस्त होता है। पाकिस्तानी अशिया तैयार जो होती हैं उनमें पाकिस्तान में काफ़ी अरसे पहले ज़्यादातर अशिया जिसमें एसी होता था, फ्रिज होता था, वॉशिंग मशीन होती थी, माइक्रोवेव होता था और एलईडी होती थी, ये तकरीबन सब बाहर से लोग लेके आते थे। बाहर की इम्पोर्टेड जो है वो चीज़ें बेची जाती थी, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती थी लोकल असम्बली के मुकाबले। लेकिन हायर ने और भी दीगर कई इदारे हैं जिन्होंने अपनी यहाँ प्रोडक्शन शुरू करके पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया और उसमें पाकिस्तान की हुकूमत जो रेवेन्यू हासिल करना चाहती है उसमें भी उनकी मदद की, रोज़गार जो देना चाहती है उसमें भी उनकी मदद की। तो ज़र मुबादला भी बचाया, जो इंपोर्ट करने में ज़्यादा ज़ाया होता था, और एक्सपोर्ट करने की तरफ भी तवज्जो दे दी है। अब आइए, असल तमीद लंबी बांध दी मैंने, असल बात की तरफ मैं आता हूँ। हायर ने जो जून का महीना है
اس میں ایک سرپرائز دیا ہے سیل اور ریکوری، یعنی دونوں چیزیں، کرونا کی وبا اور دیگر معاملات جو پاکستان میں لاک ڈاؤن اور دیگر چیزیں جو شامل ہیں، اس میں ایک سیل جو نارمل سیل ہے کرنا، وہ بھی بہت بڑی بات سمجھی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وبا تھی، اب اللہ اللہ کر کے آج جو ہے وہ ٹائمنگ اس کے بڑھائے گئے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ ہفتے جو ہے اس کی 2 دن کی جگہ 1 دن اس کا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا دن قرار دے دیا گیا تھا، چھٹی کا۔ تو پہلے 2 دن چل رہے تھے، ٹائمنگ کا بھی مسئلہ تھا، تو اس میں سیل، نارمل سیل بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بہرحال ہائر نے ایک اپنے ادارے میں 1 ماہ میں 12 ارب روپے کی سیل کی، اور سیل کرنا، یہاں لوگ مال لے لیتے ہیں، ادائیگی کے معاملات جو ہے اس میں دقت آتی ہے۔ تو 12 ارب روپے کی سیل اور 12 ارب روپے کی ریکوری، یہ ہے ان کا ایک کارنامہ۔ ان کی ٹیم اس بات کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی سیل تو کی، لیکن ریکوری کا بھی یونٹ ان کا بہترین کام کر رہا تھا، جس کی بنیاد پہ ریکوری بھی ہو گئی۔ یہ سیل اصل بیسیکلی ہوئی کدھر؟ زیادہ سیل ہوئی اے سی کے اندر۔ جو اے سی ہے وہ دوسرے بڑی معروف برانڈ کے مقابلتاً 8,000 سے 12,000 تک مختلف ماڈلز میں ان کے ریٹ کم ہیں، اور جس کی بنیاد پہ وہ درجہ اول کی پوزیشن پہ برقرار ہے اور چل رہا ہے۔ لیکن کیونکہ سیزن ابھی ختم نہیں ہوا، اس وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس سال سیل میں فرسٹ پوزیشن کس کی آتی ہے اے سی میں۔ لیکن پنجاب کے اندر بالخصوص، میں پاکستان سے ہٹ کے بالخصوص پنجاب کی بات کرتا ہوں، وہاں ریکارڈ سیل ہوئی ہے اس کی، اور ریکارڈ ریکوری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ پنجاب میں گرمی بہت بڑھ کے پڑی ہے، اب کی دفعہ بہت زیادہ پڑی ہے، اور وہاں سیل بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو ان کی جو مینجمنٹ ہے، جس میں ان کے جو سی او ہیں مسٹر فینک، اور جی ایم سیلز ہیں مسٹر ڈونگ، اور ڈائریکٹر سیل جو ہیں شعیب راٹھور، اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے بہترین سیل کی، بہترین۔ پاکستانیوں کو اگر یہی وہ باہر سے چیز لیتے تو بڑا جو ہے وہ امپورٹ کرنے میں اور منگوانے میں پیسے بھی، زر مبادلہ بھی جاتا، اور وہ کوالٹی کا بھی معیار وہ نہ ہوتا۔ سیلز کے معاملات کے ساتھ ساتھ سروس کا معاملات بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم ہائر انتظامیہ سے خاص طور پہ اس بہترین جو اچیومنٹ کی گئی ہے اس میں، سیل میں اور ریکوری میں، تو انتظامیہ کو، ان کے سی او کو، ان کے جو سیلز ڈائریکٹر ہیں اور ان کے جو سیلز ہیڈ ہیں، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عملے کو بھی کم از کم 1 ماہ کا بونس ضرور دیں، تاکہ وہ مزید دل جمعی سے جو ہے آئندہ مہینے بھی، یعنی نئے مالی سال جو شروع ہو چکا ہے آج سے 1 جولائی سے، تو اس میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کرے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں 1 جولائی سے حکومت پاکستان کی جانب سے موبائل فون کے لیے نئے سیلز ٹیکس کا جو نفاذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اس سے قبل جو ہے عرصہ 20 سال سے جو یہ سیلز ٹیکس چل رہا ہے، اس میں جو باہر کی جو امپورٹ کیا جاتا تھا اس پر 1% سیلز ٹیکس لیا جاتا تھا، اور جو فائلر تھے اور جو فائلر نہیں ہیں ان سے 2% ٹیکس لیا جاتا تھا، جو تاحال جاری ہے۔ اور جو امپورٹ اشیاء کرتے تھے، موبائل فون جو امپورٹ کیے جاتے تھے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پاکستان میں جو حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہماری
امپورٹ کم ہو موبائل فون میں، جو ایک خطیر سرمایہ خرچ کیا جاتا تھا، اس میں اب ان حکومت پاکستان نے اسمبلنگ پلانٹ میں کوششیں کر کے ان کو مراعات دی ہے۔ مراعات دینے کے ساتھ اسمبلنگ پلانٹ بھی جو تیار کرتے تھے گزشتہ کئی سال سے، اس میں جو فائلر ہوتے تھے اس کو جو ہے وہ 1% سیلس ٹیکس لگتا تھا، ایڈوانس سیلس ٹیکس، اور جو نان فائلر ہوتے تھے ان کو 2% لگتا تھا۔ تو یہ سسٹم چل رہا تھا۔ اب حکومت پاکستان نے جو اسمبلنگ پلانٹس ہیں ان کے لیے مراعات کا اعلان کیا ہے۔ بیسیکلی پاکستان میں جو مینوفیکچرز ہو یا اسمبلنگ ہو، اس میں جو ہے وہ حکومت نے دست شفقت رکھا ہے تاکہ وہ ترقی کریں اور لوگوں کو ریلیف بھی دیں۔ اب اس کے تحت جو نیا اعلان ہوا ہے اس میں جو اسمبلنگ پلانٹ سے مال لیا جائے گا، اس کے اسمبلنگ پلانٹ کے جو مالکان ہیں، انتظامیہ ہیں، وہ 1% کاٹیں گے جو نان فائلر ہوگا، اور جو فائلر ہوگا اس کا 0.5 یعنی ½ % کاٹا جائے گا، اور یعنی 1% سے مراد 0.1 ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ 0.1 ہے، 1% نہیں ہے، مطلب 1,00,000 روپے پہ 100 روپے۔ تو اب جو ہے اس کے اندر جو مراعات دی گئی ہیں، وہ فائلر جو ہے وہ ½ % دے سکتا ہے، اور وہ فائلر اس کو شمار کیا جاتا ہے سیلز ٹیکس میں جو کہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو۔ یہ ہر ہفتے آپ نے جمع کرانا ہے، جو ادائیگی یہ کاٹیں گے، یہ پابند ہیں۔ اسمبلنگ پلانٹ جو آپ مال لیں گے اس کی ادائیگی کاٹنے کے، یہ آپ کو واچر دیں گے جو بھر کے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو ایسوسیشن ہے متعلقہ، جو کوشش پوری کر رہی ہے، موبائل فون اور ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہر ہفتے ایک پروسیجر جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے وہ منتھلی کی بنیاد پہ اس کے احکامات جاری کروا لیں، تاکہ ہمارے ڈیلرز کو اور جو اسمبلنگ پلانٹ انتظامیہ ہیں ان کو ریلیف مل سکے، کیونکہ باہر سے جو لاتا ہے وہ تو آٹومیٹک وہیں پر ہی ان سے ڈیوٹی لے لی جاتی ہے۔ اگر وہ فائلر ہے تو اس سے 0.1%، اور جو نان فائلر ہے مطلب وہ ان سے 2%، 0.2% جو ہے وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر مہینے اسمبلنگ پلانٹس کی انتظامیہ جو ہے اس کے آپ کے پیسے جو ہے، جو جتنا آپ مال لیں گے اس کی ادائیگی سے پیسے کاٹیں گے، آپ کے حصے کے جمع کرائیں گے۔ جو گوشوارہ ہوتا ہے، جو سالانہ جو ابھی انکم ٹیکس کا گوشوارہ آپ جو مطلب داخل کرتے ہیں، اس میں آپ اپنے یہ واچر جو ہے پیش کر سکتے ہیں، اور یہ ایڈوانس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں اپنے جو معاملات ہوتے ہیں۔ جو ڈیوٹی آپ پر ٹیکس ادا کر چکے ہوں گے، وہ ٹیکس جو آپ پہ بنتا ہے اس واچر کے بنیاد پہ جو داخل کریں گے حکومت پاکستان کی رسیدیں، اس میں آپ کو ریلیف ملے گا۔ یہ جو ہے جتنے اسمبلنگ پلانٹس ہیں، جو خریداری ان سے کرے گا یہ اس پر پابند ہیں اپنی، ورنہ اگر یہ نہیں کاٹیں گے، یہ بیسیکلی جو ان کا ریٹیلر ہے یہ اس سے سیلز ٹیکس لینے کے پابند ہیں، فردن نہیں جائیں گے اور وہ ان کو واچر دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ½ % ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو انکم ٹیکس کے سیلز ٹیکس میں رجسٹر کروائیں۔ انکم ٹیکس میں تو دینا ضروری ہے، اپنے آپ کو ویسے ہی رجسٹر کرانا چاہیے۔ آپ کو بہت ساری مراتب اس کے توسط سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے جو وزیر داخلہ، وزیر خزانہ جو ہیں، ان کی جو تقریر ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے کہ 1.5 کروڑ لوگوں کے جو ہے اس میں ہم نے سراغ لگایا ہے جو فائلر نہیں ہیں۔ تو پہلی فرصت میں فائلر بن جائیں اس سے پہلے کہ آپ کو نوٹس آ جائے۔ تو فائلر نیا مالی سال، فائلر جو گزشتہ سال کا ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، گزشتہ سال کا آپ پیش کر دیجئے اپنا، اور اس سال کا بھی جمع کروا دیجئے، تاکہ آپ
جو مختلف جو حکومت کی مراحت ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور لوگوں کو رشوت اور دیگر چیزوں میں بلیک میلنگ جو کرتے ہیں اس سے بھی بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، فی امان اللہ۔